अशरफ जोर से पान चबाते हुए बोला, ओए छोटे, तू उस्ताद बन गया है क्या? चुप करके अपना काम कर, यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं। छोटा खामोश हो जाता है, मगर उसकी नज़रें उस्ताद के हाथों पर जमी हैं। अशरफ पुराने पुर्जे को साफ करके दोबारा लगा देता है और एक नया कार्बोरेटर का बिल लिखने लगता है। सुलेमान ने पूछा, कितने का खर्चा हुआ? अशरफ बोला, झूठ मूठ का कागज़ बढ़ाते हुए, जी नया कार्बोरेटर डालना पड़ा, 200 रुपये का है, 25 रुपये मजदूरी अलग, कुल 225 रुपये बने। सुलेमान ने थोड़ी हैरत से पूछा, 200? पर अभी तो मार्केट में नया 150 का मिल रहा है। अशरफ आंखें मटकाते हुए बोला, ओ साहब, मार्केट में जो मिलता है ना, वो नकली होता है। मैं हमेशा जेन्युइन चीज़ लगाता हूँ। आपका दिल मुतमईन रहे, बस यही मेरी कमाई है। सुलेमान कुछ देर सोचता है, फिर जेब से पैसे निकालता है। अशरफ पान की पिचकारी बाहर फेंक कर रसीद पकड़ता है। सुलेमान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो उस्ताद, तुम पे भरोसा है, उम्मीद है गाड़ी अब तंग नहीं करेगी। अशरफ सर हिलाकर बोला, जी बिल्कुल नहीं, जब तक उस्ताद अशरफ है आपकी गाड़ी सलामत है। सुलेमान चला जाता है। छोटे खामोशी से उस्ताद को देखता है। अशरफ हंसते हुए जेब में नोट रखता है और पान निकालता है। वर्कशॉप के बाहर सर्द हवा चलती है। छोटे के दिल में एक अजीब सा बोझ उतरता है, जैसे किसी के धोखे का हिस्सा बनने का एहसास। जगह वही वर्कशॉप, तारीख 25 दिसंबर 1979, दोपहर के बाद की हल्की सुनहरी धूप। वर्कशॉप के बाहर बच्चे पटाखे चला रहे हैं। कहीं दूर से रेडियो पर नासिर बैग की आवाज़ आ रही है, क्रिसमस की मुबारकबाद तमाम सुनने वालों को। अंदर अशरफ नीम दराज है, दरी पर लेटा, सर के नीचे तेल वाला कपड़ा रखा हुआ है। पान की खुशबू और तेज़ चूने की तपिश फिजा में मिली हुई है। छोटे एक तरफ बैठा खामोशी से चिमटे हुए हाथों को देख रहा है। अशरफ आंखें बंद किए हुए बोला, ओए छोटे, वो रेडिएटर खोला था ना कल सुलेमान की गाड़ी का, धूप में रख देना, सूख जाए तो कल लगा देंगे। छोटे आहिस्तगी से बोला, जी उस्ताद। वो आहिस्तगी से रेडिएटर खोलता है और धूप में रख देता है। चंद लम्हे गुजरते हैं, वर्कशॉप में खामोशी फैल जाती है। अशरफ की हल्की सी खराटों की आवाज़ आने लगती है। छोटे अपने ख्यालात में गुम हो जाता है। छोटे खुद से धीरे लहजे में बोलता है, रोज़ रोज़ यही होता है, पुर्जे ठीक होते हैं, उस्ताद बदल देते हैं, झूठ बोलते हैं और मैं सुनता रहता हूँ। वो फर्श पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी और सोच का साया है। सामने दीवार पर कील से लटका हुआ पुराना कैलेंडर, 1979 का आखिरी महीना। छोटे उसे घूर कर देखता है। छोटे धीरे से बोला, अब तो साल भी ख़त्म होने लगा, लेकिन हमारे गुनाह कम नहीं हो रहे। वो आंखें बंद करता है। अचानक उसे याद आता है जब उस्ताद ने आमिर से झूठ बोला था, फिर सुलेमान से धोखा किया। हर मंजर उसके जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। छोटे परेशान लहजे में बोला, अल्लाह देखता है ना सब कुछ, फिर ये सब कब तक चलेगा? अशरफ खराटे लेते हुए करवट बदलता है। छोटे चौंक कर खामोश हो जाता है। चंद लम्हे बाद अशरफ नीम जागते हुए बोलता है, ओए छोटे, चाय बनाई? छोटे आहिस्तगी से बोला, अभी बनाता हूँ उस्ताद। वो चाय बनाने उठता है। केतली में पानी डालते हुए उसके हाथ थोड़े कांपते हैं। चूल्हा जलता है। शोले की रोशनी में उसका चेहरा थका हुआ और सोचों में गुम है। छोटे दिल में बोलता है, ये सब गलत है, पर बोलो तो उस्ताद नाराज़ हो जाएगा, ना बोलो तो दिल जलता रहता है। केतली से भाप उठती है। छोटे चाय कप में डालता है, उस्ताद के पास रखता है और चुपचाप वर्कशॉप के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही है। वो आसमान की तरफ देखता है। छोटे दिल में सोचता है, शायद एक दिन कोई इनको पकड़ ले, कोई इनको समझा दे कि ये सब गलत है। अशरफ वर्कशॉप के अंदर इत्मीनान से चाय पी रहा है और बाहर छोटे के चेहरे पर ज़मीर की चिंगारी रोशन है। जनवरी 1980 की एक खुशगवार सुबह। वर्कशॉप के दरवाजे पर धुंध लगी है। अंदर अशरफ पान चबा रहा है। छोटा फर्श पर बैठकर पुर्जे साफ कर रहा है। अशरफ बोला, ओ छोटे, वो नोमान की गाड़ी के ब्रेक चेक कर लिए? बोल रहा था, आवाज़ आ रही है। छोटे ने सर उठाकर कहा, उस्ताद, कल ही तो नया सेट डाला था, ठीक है बिल्कुल। अशरफ ने हंसते हुए कहा, तो फिर और मज़ा है। अब इंजन ऑयल बदलने का बहाना बना दे, कह देना पुराना ख़राब हो गया है। छोटा थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन उस्ताद, पिछली बार भी हमने इसे नया ऑयल डाला था ना। अशरफ पान की पीक फेंकते हुए बोला, ओ छोटे, दुनिया अहमकों से भरी है, समझदार वही है जो मौका देखकर जेब भरता है।
اب دیکھ وہ گاڑی والا جب آئے گا نا تو بول دینا کہ آئل جل رہا تھا، بس کام ختم۔ چھوٹا آہستگی سے بولا، استاد کبھی کبھی دل نہیں مانتا، لگتا ہے جیسے ہم غلط کر رہے ہیں۔ اشرف نے آنکھیں نیم بند کرتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ دل کی سنتا رہے گا تو خالی جیب رہے گی چھوٹے، اس لائن میں نیکی نہیں چالاکی چلتی ہے۔ چھوٹا خاموش ہو گیا، ہاتھوں سے پرزے صاف کرتا رہا۔ باہر دھند گھنی ہوتی جا رہی تھی۔ ورک شاپ کے اندر پنکھے کی زنجیر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، نہ مکمل اطمینان نہ مکمل ندامت۔ اچانک اشرف بولا، چھوٹے سلیمان آئے تو اس سے بول دینا گاڑی کا پلگ خراب ہے، 2 نیا ڈالنا، مگر صرف ایک ہی بدلنا، دوسرا پرانا ہی رہنے دینا۔ چھوٹے نے سر ہلایا، ٹھیک ہے استاد۔ پھر اس نے آہستہ سے زیر لب کہا، شاید استاد ٹھیک کہتا ہے، سیدھا بندہ آج کے زمانے میں پس جاتا ہے۔ پس منظر میں اشرف کی ہنسی گونجی۔ فروری 1980 کی ایک شام، کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک کا شور، مغرب کے بعد ہلکی خنکی۔ ایڈوکیٹ انضمام الحق اپنے دفتر میں بیٹھا کیس فائلیں بند کر رہا ہے۔ عامر اس کے سامنے بیٹھا ہے، میز پر چائے کے 2 کپ رکھے ہیں۔ عامر بولا، بھائی جان وہ میکینک اشرف یاد ہے جس سے میں نے پچھلے سال گیئر باکس ٹھیک کروایا تھا نا؟ انضمام نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، ہاں وہی جو تمہیں 2 مہینے چکر لگواتا رہا تھا نا، کیا ہوا؟ عامر نے تلخی سے جواب دیا، اب پتہ چلا ہے اس نے اصل پارٹس نکال کر جعلی ڈالے تھے۔ میں نے کسی دوسرے میکینک کو دکھایا، اس نے بتایا کہ اندر سب ڈپلیکیٹ مال ہے۔ انضمام غور سے عامر کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یعنی اس نے فراڈ کیا تمہارے ساتھ؟ عامر نے سر ہلایا، صرف میرے ساتھ نہیں، کئی لوگوں کے ساتھ۔ اقبال، عمران سب شکایت کر رہے ہیں۔ عمران تو بتا رہا تھا کہ میں اس کے پاس گاڑی لے جانے سے پہلے 7 روپے کا پیٹرول گاڑی میں ڈلوایا تھا، مگر واپسی میں 1 قطرہ پیٹرول نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو 7 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی آج کل پیٹرول پمپ والے پیٹرول کی جگہ ہوا بھرتے ہیں۔ انضمام نے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں نے اس جیسے کئی لوگوں کو عدالت میں دیکھا ہے جو چھوٹی چالاکی سمجھ کے شروع کرتے ہیں، پھر بڑے جرموں میں پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اشرف جیسے کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ عامر نے چونک کر کہا، آپ پکڑوائیں گے اسے؟ انضمام نے میز سے قلم اٹھایا، نوٹ پیڈ پر کچھ لکھا، پکڑوائیں گے نہیں، پکڑیں گے، رنگے ہاتھوں، مگر جلد بازی نہیں، ایسے بندے کو خود جال میں آنا پڑتا ہے۔ عامر نے تجسس سے پوچھا، کیسا جال؟ انضمام نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں اس کی ورکشاپ میں کلائنٹ بن کر جاؤں گا، اپنی گاڑی لے کر، دیکھتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلتا ہے یا نہیں۔ اگر کھیلتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا آخری فراڈ ہوگا۔ عامر کے چہرے پر اطمینان آیا، بھائی جان اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ نہیں بچے گا۔ انضمام نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، قانون کا ہاتھ دیر سے اٹھتا ہے، مگر پڑتا ٹھیک جگہ پر ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ باہر مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آ رہی ہے۔ انضمام کرسی سے اٹھتا ہے، فائل لاک کرتا ہے، پھر دھیرے سے کہتا ہے، رمضان قریب ہے عامر، شاید اس کے لیے اب حساب کا مہینہ آنے والا ہے۔ 5 مارچ 1980، اشرف کی ورکشاپ، جہاں ہوا میں اب ہلکی سی گرمی کے ساتھ ساتھ پرانے تیل اور مٹی کا ملا جلا بوجھل احساس ہے۔ سامنے لکڑی کے بورڈ پر اشرف میکینک، ہر قسم کی گاڑیوں کی مرمت کی ماندہ تحریر دھول میں چھپی ہوئی ہے۔ اندر چھوٹے کپڑوں سے نٹ بولٹ صاف کر رہا ہے۔ اشرف دری پر بیٹھا پان گھماتے ہوئے چبا رہا ہے۔ باہر سے ایک نئی گاڑی آ کر رکتی ہے، سفید رنگ کی چمکدار مرگلا۔ اشرف مسکراتے ہوئے بولا، اوے چھوٹے، دیکھ نیا شکار آ گیا ہے۔ چھوٹے آہستگی سے بولا، جی استاد۔ گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے، ایک صاحب باہر نکلتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں فائل، آنکھوں میں وقار۔ یہ ہے ایڈوکیٹ انضمام الحق۔ انضمام، السلام علیکم، یہاں اشرف میکینک کون ہے؟ اشرف بولا، جی جناب، استاد اشرف آپ کے سامنے ہیں، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انضمام پرسکون لہجے میں بولا، میری گاڑی اسٹارٹ ہونے میں وقت لیتی ہے، کبھی چلتے چلتے رک جاتی ہے، چیک کریں کیا مسئلہ ہے؟ اشرف سر ہلا کر بولا، ہاں جی، یہی تو سب سے عام مرض ہے آج کل، آپ گاڑی ادھر لائیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ انضمام گاڑی قریب لاتے ہیں۔ اشرف ڈگی میں سے اوزار نکال کر جھک جاتا ہے۔ چھوٹے آہستگی سے بولا، استاد جی، لگتا ہے پلگ میں کرنٹ کم ہے۔ اشرف ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا،
تجھے سب کچھ پتہ ہے نا، چل جا ذرا چائے لے آ۔ چھوٹے خاموشی سے باہر چلا جاتا ہے۔ انضمام غور سے اشرف کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اشرف بھائی؟ اشرف فخر سے بولا، جی 15 سال ہو گئے، اس لائن میں میرا نام ہی کافی ہے۔ انضمام مسکرا کر بولا، اچھا، مطلب آپ کے ہاتھ میں تجربہ ہے؟ اشرف پان کی پچکاری زور سے پھینکتے ہوئے بولا، تجربہ اور قسمت دونوں میرے ساتھ ہیں صاحب۔ اشرف گاڑی کے پلگ کھولتا ہے، مگر پرزہ صاف ستھرا ہے۔ پھر بھی وہ انضمام کی طرف مڑ کر بولتا ہے۔ اشرف بولا، صاحب پلگ جل گئے ہیں اور کاربوریٹر بھی گھس گیا ہے، بدلنا پڑے گا۔ انضمام پرسکون لہجے میں، مگر آنکھوں میں شک، واقعی؟ مگر گاڑی تو بس 6 مہینے پرانی ہے۔ اشرف بات کو دباتے ہوئے بولا، صاحب آج کل کمپنی والے بھی پیسے بچاتے ہیں، نقلی پرزے لگا دیتے ہیں، میں جینین چیز ڈالوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ انضمام سر ہلاتے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن جو پرانے پرزے نکالیں وہ مجھے دکھا دیجیے گا۔ اشرف کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آتی ہے، مگر فوراً سنبھل جاتا ہے۔ اشرف بولا، جی ضرور، آپ بیٹھیں، چائے آتی ہوگی۔ چھوٹے چائے لے کر واپس آتا ہے۔ انضمام چائے لیتے ہوئے اشرف پر نظر رکھے رہتے ہیں۔ اشرف پرزے بدلنے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ چھوٹے سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ انضمام طنزیہ انداز میں بولا، استاد لگتا ہے آپ کے ہاتھ بہت چلتے ہیں، ہر چیز جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اشرف کہا لگاتے ہوئے بولا، بس ہاتھوں میں برکت ہے صاحب۔ انضمام سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہارے ہاتھ میں کتنی برکت ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اشرف چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ انضمام مسکرا دیتے ہیں، چائے ختم کرتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ ورک شاپ میں چند لمحے خاموشی چھا جاتی ہے۔ چھوٹے استاد کو گھورتا ہے، جیسے کچھ سمجھ گیا ہو۔ اشرف زبان پر پان کا ذائقہ لیتے ہوئے بولا، اوئے چھوٹے، دیکھنا کل یہ بھی میرا مستقل گاہک بنے گا۔ چھوٹے آہستگی سے بولا، جی استاد، مگر کبھی کبھی قسمت الٹی بھی پڑ جاتی ہے۔ اشرف کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے فکر کی جھلک آتی ہے، مگر وہ ہنسی میں اڑا دیتا ہے۔ باہر شام ڈھلنے لگتی ہے۔ ورک شاپ کے بلب کی زرد روشنی میں اشرف کے چہرے پر سایہ پڑ جاتا ہے۔ جون 1980، رمضان کا مہینہ ہے۔ دوپہر کا وقت، سورج تیز مگر فضا میں ایک روحانی سکون۔ گلوبل گیراج کے ارد گرد گہما گہمی ہے۔ اشرف ورک شاپ میں پسینہ صاف کرتے ہوئے گاڑی کے انجن کو چیک کر رہا تھا۔ چھوٹا آہستگی سے ایک گاڑی کے نیچے سے نکلتا ہے۔ اشرف چھوٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اوئے چھوٹے، انضمام بھائی کی گاڑی کا کام مکمل ہو گیا؟ چھوٹے نے آہستگی سے کہا، جی استاد، بس تھوڑا سا باقی ہے۔ اشرف بولا، جلدی ختم کر، کلائنٹ بڑا آدمی ہے، مگر ہم نے پرانے پارٹس ہی ڈالنے ہیں، نئے دکھاوے کے لیے رکھ دینا، باقی نفع ہمارا، سمجھا؟ چھوٹے نے سر ہلا دیا، مگر دل میں کچھ کھٹک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، استاد، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، شاید اب یہ سب۔ اشرف نے تیز لہجے میں بات کاٹ دی، اوئے چھوڑ ان باتوں کو، روزہ رکھنا الگ بات ہے، کاروبار الگ، نیت صاف ہے، بس رزق میں برکت رہتی ہے۔ چھوٹا خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایڈوکیٹ انضمام الحق گاڑی لے کر ورک شاپ سے نکل گیا۔ چند گھنٹے بعد وہ سیدھا ایک اور میکینک جس کا نام موسیٰ تھا کے پاس پہنچا۔ انضمام نے گاڑی روکی، کہا، ذرا یہ پارٹس دیکھ کر بتاؤ، نئے ہیں یا پرانے؟ موسیٰ نے ٹارچ جلائی، انجن کھولا، کچھ لمحے گاڑی کے نیچے جھک کر بولا، صاحب یہ تو سب پرانے پارٹس ہیں، صرف اوپر سے پالش کی ہوئی ہے، اندر کا مال تو بوسیدہ ہے۔ انضمام کے چہرے پر سختی آ گئی، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، یعنی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ موسیٰ بولا، جی صاحب، یہ پارٹس تو 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلیں گے، اس نے جینین پارٹس نکال کر پرانے پارٹس لگا دیے ہیں۔ انضمام نے مٹھی بھینچی اور کہا، اب وقت آ گیا ہے اشرف کو اس کی حقیقت دکھانے کا۔ اشرف اور چھوٹا گاڑی صاف کر رہے تھے۔ انضمام اندر داخل ہوا، دروازہ زور سے کھولا۔ اوئے اشرف، اس کی آواز ورک شاپ میں گونجی۔ اشرف چونک گیا، مگر بنا گھبرائے بولا، ارے وکیل صاحب، سب خیریت ہے؟ انضمام غصے سے بولا، خیریت؟ تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، پرانے پرزے ڈالے ہیں میری گاڑی میں نے دوسرے میکینک سے چیک کروایا ہے۔ اشرف نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ارے صاحب، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا،
میں نے خود جینین پارٹس لگا۔ انضمام نے بات کاٹ دی۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول کے اپنا روزہ خراب کرتے ہو۔ تم نے میرے علاوہ نہ جانے کتنے سیدھے سادے لوگوں کی کمائی لوٹی ہے، تمہیں کیا لگا تم مجھے بھی بیوقوف بنا کر لوٹو گے؟ میں نے یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا ہے تاکہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ آج تمہارا حساب ہوگا۔ وہ زور زور سے بولنے لگا۔ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ اشرف نے اکڑ کر کہا، صاحب اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ 1000 روپے کے پارٹس پہ پولیس بلا لو گے کیا؟ انضمام چیخ کر بولا، ہاں پولیس ہی بلاؤں گا۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ایماندار لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ پولیس والے اندر آئے۔ کون ہے اشرف میکینک؟ پولیس کو دیکھ کر اشرف گھبرا گیا۔ اشرف نے گھبرا کر کہا، میں ہوں، کیا ہوا؟ لیکن جیسے ہی انسپکٹر نے گرفتاری کی بات کی، اس کی ساری اکڑ نکل گئی۔ وہ انضمام کے قدموں میں گرا۔ صاحب معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بس آخری بار چھوڑ دو۔ انضمام سخت لہجے میں بولا، ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ تم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے پیسے برباد کیے، اب قانون تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ پولیس نے اشرف کو ہتکڑی لگائی۔ چھوٹا ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ عدالت میں جج، وکیل، انضمام، عامر، موسیٰ اور دوسرے گواہ موجود تھے۔ انضمام نے سارے ثبوت پیش کیے، جعلی پارٹس کی رسیدیں، گواہوں کے بیانات اور گاڑی کی رپورٹ۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم اشرف ولد عبدالحی نے اپنے پیشے میں بددیانتی کی۔ گاڑیوں کے اصل پارٹس نکال کر پرانے اور ناکارہ پارٹس لگائے، ٹیوننگ کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورے لیکن ٹیوننگ نہیں کی۔ یہ عدالت تعزیرات پاکستان کے تحت ملزم اشرف ولد عبدالحی کو دفعہ 420 کے تحت فراڈ اور بددیانتی کے جرم میں 2 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اشرف کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ چھوٹا آہستگی سے آگے بڑھا، استاد کے قریب گیا اور بولا، دیکھا استاد، میں آپ کو کتنا سمجھاتا تھا، لیکن آپ مجھے بچہ سمجھ کر میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے تھے۔ بعد میں آپ کو ٹھیک سمجھنے لگا، لیکن شکر ہے وقت نے پہلے ہی مجھے برے کام کا انجام دکھا دیا۔ اشرف نے نظریں جھکا لیں۔ پولیس اسے لے گئی۔ باہر دوپہر کی دھوپ تیز تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، شاید انصاف کا۔ پس منظر میں اذان ظہر کی آواز گونجتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔